ओके मोहम्मद भाई, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये जो आज हमारा टॉपिक है, माइंडसेट ऑफ करियर डेवलपमेंट, तो इसको थोड़ा सा डिफाइन करने की जरूरत है। देखिए, करियर डेवलपमेंट के अंदर ट्रिक्स, टिप्स और उसके प्रिंसिपल्स और कुछ शॉर्टकट्स, कुछ लिफ्ट के थ्रू, कुछ स्टेयर्स के थ्रू, इस तरह की चीजें जो है वो आपको अक्सर सुनने को मिलती होंगी। अ, लेकिन करियर डेवलपमेंट का माइंडसेट, ये एक इससे भी पहले की लेकिन बहुत ही अहम चीज है। अगर आपको ये बात आज समझ में आ गई कि करियर डेवलपमेंट का माइंडसेट क्या होता है, तो आप समझ लें कि सक्सेस जो है ना वो फिर आपके दरवाजे पे खड़ी है। नहीं, सक्सेस जिसको भी हम सक्सेस का नाम देते हैं। याद रखिएगा कि लाइफ में आपके असातिज़ा में, आपके पेरेंट्स में, आपके दोस्तों में कोई भी सीनियर हो, तो जिस शख्स ने आपको सोच दे दी ना, जिसने आपकी सोच को डेवलप कर दिया, एक दफा बना दिया, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा काम कर गया। बहुत ही उसने एक आपकी पूरी लाइफ के ऊपर अपना एक इम्पैक्ट डाला है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं माइंडसेट की। हम करियर डेवलपमेंट एक प्रोफेशनल लेवल के ऊपर क्या है, इट्स अनदर थिंग। लेकिन उसके लिए क्या सोच होनी चाहिए, क्या जहन होना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं इसके लिए आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ स्टार्ट में, ताकि जरा सा इंगेजमेंट हो। केप टाउन एक जगह है अमेरिका में, वहां पर केप टाउन मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहां की बहुत ही टावरिंग किस्म की यूनिवर्सिटी कहलाती है। तो वहां पर जो पहला बाईपास ऑपरेशन हुआ था, वो भी केप टाउन मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ था। वहां एक माली काम करता था, मजदूर था, माली था। और एक डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन का एक किसी एनिमल के ऊपर, एक जिराफ के ऊपर जो है, वो ये रिसर्च कर रहा था कि जब जिराफ पानी पीने के लिए अपनी लंबी सी गर्दन नीचे झुकाता है, तो उसके ऊपर जो है वो एक हेलोसिनेशन क्यों नहीं होता, उस पर गशी का दौरा क्यों नहीं पड़ता। तो इसके लिए वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो बेहोशी उस जिराफ को बेहोश कर दिया। बेहोश करने के बाद जो है वो अचानक उसको होश आ गया, जराफे को, वो हिलने लगा। तो डॉक्टर बर्नार्ड जो था वो बाहर गया, उसने देखा कोई मुझे ऐसा मजबूत शख्स मिल जाए जो उसको पकड़ सके। तो सामने जो है वो हैमिल्टन मालिक के तौर पे काम कर रहा था। उसने उसको आवाज दे के बुलाया। वो आ गया, उसने कहा भाई इसको तुम पकड़ लो, मैं जब तक इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। तो आपने जो है ना ये हिले ना। तो उसने पकड़ लिया। उसके बाद वो काम खत्म हो गया। नेक्स्ट डे जब जरूरत पड़ी तो फिर उसको किसी एनिमल के लिए, तो फिर उसको बुला ले हैमिल्टन को। ये कंटिन्यूअसली मामला इस तरह से चलता रहा। और हैमिल्टन ने अपनी जो उजरत थी उसकी, जो उसकी फीस थी, इस हवाले से कि कोई ओवर टाइम या एनीथिंग उसने डिमांड नहीं किया। कुछ अरसे के बाद वो ऑपरेशंस के ऊपर गौर करने लगा, उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और वो इस इतना एक्सपर्ट हो गया कि ऑपरेशन के बाद जो स्टिचेस होते हैं वो उससे लगाने शुरू किए। और उसके हाथ में इतनी सफाई पैदा हो गई कि डॉक्टर ऑपरेशन करके छोड़ देते थे और हैमिल्टन जो है ना वो स्टिचेस लगाता। उसके बाद फिर वहां पर हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन का एक एक्सपर्टीज स्टार्ट हुई। और उसके लिए भी जो हैमिल्टन है उसने अब भरपूर उसके अंदर काम किया। ये बात जहन में रखिएगा कि उसकी कोई तालीम नहीं थी, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी की उसने शक्ल नहीं देखी थी। इसके बावजूद भी उस काम को करने के लिए उसके अंदर एक पैशन मौजूद था, और वो करता चला गया। फिर उसने ये दरियाफ्त किया कि जब वहाँ जिगर के का जो ट्रांसप्लांटेशन होती है, तो उसके अंदर एक खास वेन है जिसको उसने आइडेंटिफाई किया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो सर्जन्स का भी सर्जन बन गया। यानी कि दुनिया के बेहतरीन सर्जन्स में से उसका न टावरिंग फिगर के ऊपर टॉप ऑफ द लिस्ट उसका नाम आता है। और उसके पास वो सारी चीजें मौजूद थी जो कि एक सक्सेसफुल आदमी के पास होनी चाहिए। तो सवाल आपसे ये है कि वो कौन सी चीज थी जिसने उसको एक माली से और एक टॉप लेवल का सर्जन बना दिया। जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जो थी वो ये थी कि उसकी वो यस, जो उसने, जब उससे कहा गया तुमने ये काम करना है,
اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تو ایک مالی ہوں اور میں ایک مزدور ہوں، یہ زرافے کو پکڑنا یہ میرا کام نہیں ہے. اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا یس، اس نے اسٹارٹ کر دیا اور اس کے بعد پھر اس نے بے پناہ سکسیس حاصل کی. آج بھی جب وہاں پہ 30,000 سرجنس کو اس نے 30,000 سرجنس تیار کیے اس نے، جب وہ ڈگریز لیتے ہیں تو ان کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ اس کی قبر پہ جائیں، اس کے ساتھ پکچرز کھنچوائیں اور پھر اس کے بعد اپنا کام شروع کریں. تو یہ اسٹوری ایکچولی اٹس موٹیویشن، اٹس اے لیسن. میں آپ کو یہاں ہم نارملی کہتے ہیں کہ موٹیویٹ کیا جائے اسٹوڈنٹس کو، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب ہم موٹیویشنل کلاسز لیتے ہیں نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے مائنڈ کے اندر ایک کیمیکل ہے جس کو ڈوپامین کہتے ہیں، اور اس کا سرج ہوتا ہے، اور اس کا جو ریسپٹر ہوتا ہے وہ اس کے اندر وہ چلا جاتا ہے. اور اس کیفیت کے اندر، جیسے اگر ہم 1 گھنٹے کا سیشن لے رہے ہیں تو آپ کا ڈوپامین سرچ ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ یو ول فیل گڈ، آپ کو حیرت انگیز باتیں پتہ چلیں گی. لیکن نیکسٹ آور میں کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل پھر وہی کیفیت دوبارہ سے سسٹین کرنا شروع کر دیتی ہے. تو یہاں پہ میں نے آپ کو کچھ بیسک اویئرنیس دینی ہے کہ جب آپ کو آپ کا ڈوپامین جو ہے وہ ایکسپریٹ نہیں کروانا، بلکہ آپ کا جو مینٹل لیول ہے اس کو رائز کرنا ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو اسٹوری بتائی ہے، یہ جب میں نے اسٹوری پڑھی ایک کالم میں، جاوید چودھری صاحب کا کالم تھا، اس کے اندر اسٹوری پڑھی تو آئی واز ریئلی، میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا کہ ہاں یہ تو پیشن از ویری امپورٹنٹ. تو اس کا جو کام کرنے کا جو ایگریمنٹ تھا، اپنے آپ کو تیار رکھنا ہر کام کے لیے. نارملی ہم کیا کرتے ہیں کہ گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں یہ میرا کام نہیں ہے، یا کلاس میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں، نہیں بھائی میرا تو یہ کام نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا. ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ قدرت ہم سے وہ کام کروانا چاہ رہی ہوتی ہے. اس خاص لمحے میں آپ پائے گئے اور آپ سے کسی نے ایک کام کہا تو وہ ایکچولی آپ کے لیے تھا، جس کا ریزلٹ آپ کو کہیں بعد میں ملے. تو بات ہم کر رہے ہیں مائنڈ سیٹ کی. کریئر ڈیولپمنٹ کی رانگ ڈیفینیشنز ہم ساری زندگی سنتے آتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہیں کہ اگر آپ کو اچھا کریئر بنانا ہے، اور نو میٹر اس کے اندر پیرنٹس بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، اور مشورہ دینے والا تو آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں بکثرت پائے جاتے ہیں. تو کریئر ڈیولپمنٹ کے لیے ہم پری سیٹ اسٹینڈرڈس کو فالو کرتے ہیں، یعنی کہ جو اسٹینڈرڈس ہم نے پہلے سے آس پاس دیکھے کہ لوگ کامیاب کس طرح سے ہو رہے ہیں. کوئی اگر اس نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا، کچھ عرصے بعد اس نے یہ سیڑھی چڑھی، پھر وہ اس کریئر گروتھ میں یہاں پہنچ گیا، تو آٹومیٹیکلی ہم لاشعور میں اس کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر میں بھی ایسا کروں تو میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گا. تو کیا کرتے ہیں کہ اس کو اپنا الفا بنا لیتے ہیں، یعنی اس کو اپنا ایک آئیڈیل بنا کے اور اس کے حساب اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. انجینئرنگ کے اوپر دیکھا کسی نے کمال حاصل کر لیا تو اب ایسے ہی مجھے بھی انجینئر بننا ہے. ایک ڈاکٹر تھا، سرجن بن گیا تو اب اس لیول کا مجھے سرجن بننا ہے. تو ایکچولی دیکھیں ہوتا کیا ہے، میری اپنی قابلیت ہے، مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے کسی خاص پرپس کے لیے. کوئی کام جو صرف میں کر سکتا ہوں، اس کے لیے مجھے اس خاص کلچر کے اندر، اس گروپ آف پیپل کے اندر مجھے لینڈ کروایا گیا ہے تاکہ میں وہی کام کروں. لیکن جب وہ انسان لینڈ ہوتا ہے نا وہاں پہ، تو وہ اپنے سراؤنڈنگس میں دیکھتا ہے کہ لوگ کام کیا کر رہے ہیں اور سکسیس کیا، کس چڑیا کا نام ہے سکسیس، پھر جس کو کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور آبویسلی اچھا، اس کے بعد ہم کوشچن آنسر کا سیشن کریں گے، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو تمہید دے دوں، اس لیے کہ آپ کے ذہن میں کچھ کوشچنز بھی ریز کریں گے. تو جب ہم آس پاس اپنے دیکھتے ہیں لوگوں کو تو ہم سکسیس تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور اسپیشلی جب انڈر گریجویٹ یا گریجویٹ کرنے کے بعد یا یونیورسٹی پاس آؤٹ، تو اس کے اوپر سخت اس بات کا پریشر ہوتا ہے کہ میں نے کام کون سا کرنا ہے، کیا میں نے فری لانسنگ کی طرف جانا ہے، کیا میں نے اپنی کوئی جاب کرنی ہے، یا میں نے کوئی انٹرپرینیورشپ کرنی ہے، بزنس کرنا ہے. تو یہ بالکل یعنی کہ ہم باہر ہر چیز دیکھ رہے ہوں، ایوری تھنگ وی آر لوکنگ فار آؤٹ سائڈ
آؤٹ سائڈ آف آر سیلف. لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے اندر دیکھنا، انر انجینئرنگ، سیلف ڈسکوری جسے کہتے ہیں. یعنی وہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ سے. اب اپنے من میں ڈوب کر سراغ پا جا زندگی کیسے ہوگا؟ میرے اندر کیا ہے؟ میرے اندر تو آرگنس ہیں، لیور ہے، لنگس ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. اس کی بات نہیں ہو رہی فزیکلی. میرے اندر ایک پرسنالٹی ہے، ایک جو جب میں دنیا میں پہلا سانس لیا تھا میں نے، تو میں ایک پرسنالٹی، کچھ خاص نیچرل ٹیلنٹ کے ساتھ اس دنیا کے اندر آیا تھا. ہر انسان کے اندر ہوتا ہے. دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر کوئی خاص قابلیت نہ دی گئی ہو. وہ قابلیتیں دوسرے لوگوں سے ملتی جلتی ہوں گی، لیکن میں اس خاص قبیلے کے لوگوں میں پایا جاتا ہوں، اور وہ خاص قسم کے کام کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں. اور اس کے لیے مجھے اپنے آپ میں جھانکنے کی ضرورت کبھی محسوس ہی نہیں ہوتی، نہ کسی نے بتایا ہوتا ہے. بیسیکلی تو یہ ٹیچرز کا کام ہے. جب ٹیچرز ہوتے ہیں نا، تو جب ایک ٹیچر کلاس میں جاتا ہے تو اس کے سامنے جو سب سے پہلی چیز اسے کو نظر آتی ہے وہ کہلاتی ہے ڈائیورسٹی. یعنی کہ ہر بچہ دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. کوئی خاموش ہے، کوئی زیادہ شرارتی ہے، کوئی ایجائل ہے، کوئی ذرا سلو ہے، کوئی جو ہے وہ کسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے کہ ہوم ورک جلدی کر لیتا ہے، کسی کوئی ہوم ورک کرتا ہی نہیں ہے، کوئی ڈرائنگس میں ہے. مطلب ورائٹی آف چلڈرن. اٹ مینس کہ ہر بچہ اپنی الگ پرسنالٹی لے کے کلاس کے اندر آیا ہے، اور اس کے بعد اس پرٹیکولر اسٹوڈنٹ کے مطابق ٹیچر کو کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے، برج کر کے یہ فائنڈ کرنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ بچہ ہے کون. یہ جو میرے سامنے اسٹوڈنٹ ہے، اس کی اپنی پرسنالٹی کیا ہے. میں نے تو پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، میں تو بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن کیا میرا اس کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ ہوگا کہ وہ کچھ سیکھے گا؟ کیا میں غلط تو نہیں سکھا رہا جو کہ وہ اس کے لیے کسی کام نہیں آئے گا؟ تو ہمارے یہاں سلیبس ختم کرا کے ٹیچرز چلے جاتے ہیں. تو انیشیلی جو ہے یہ پیرنٹس کا، اس کے بعد پھر ٹیچرز کا کام ہوتا ہے. ٹیچرز اگر آئیڈینٹیفائی کر لیں تو اسٹارٹ میں ہی بچوں کے اندر انٹرنزک کر دیتے ہیں سوچ، جو کہ اس کو ساری زندگی کام آتی ہے. تو مائنڈ سیٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہ کون سی رانگ ڈیفینیشنز ہیں؟ وہ رانگ ڈیفینیشنز یہی ہیں کہ ہم ماسک لگاتے ہیں دوسرے لوگوں کا. کامیاب لوگوں کو دیکھتے ہیں، اس نے وہ اچھا اسپیکر ہے، میں بھی اچھا اسپیکر بننا چاہتا ہوں. میں نے اس کا ماسک لگایا، ایون اسٹائلز کاپی کرنے شروع کر دیے. اور اس کے بعد پھر چونکہ اگر میری وہ پرسنالٹی نہیں ہے، میں کسی اور کام کے لیے آیا ہوں لیکن میں اس کا ماسک لگا کے گھوم رہا ہوں، تو میں آٹومیٹیکلی لاشعوری طور پہ اس کو کاپی کرنا شروع ہوتا. کاپی کرنے سے کیا ہوگا کہ ایک ذہن کے اندر ایک چیز کریٹ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں مینٹل ڈسوننس. میں ہوں کچھ اور، بننا کچھ اور چاہ رہا ہوں، اور جگہ جگہ مجھے کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے. اور پھر اس کنفیوژن کے نتیجے کے اندر فرسٹریشن ہوتی ہے، اور پھر ریگریشنز ہوتی ہیں، پچھتاوے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بعض لوگ 50 60 70 سال کی عمر تک اسی کشمکش میں رہتے ہیں. ایون کہ موت سے قریب کئی، اگر آپ انٹرویو دیں، ایسی کتابیں موجود ہیں جن میں انٹرویوز ہیں لوگوں کے، ان سے پوچھیں کہ آپ نے اپنی لائف کے اندر کیا پایا، کیا کھویا. تو کیا آپ اپنی اگر نیو لائف گزر جائے، کینسر پیشنٹس کے پاس چلے جائیں جن کو ڈاکٹر نے 8 10 دن دیے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ اگر آپ کو دوبارہ ایک نئی لائف ملے تو آپ ایسی گزاریں گے. تو حیرت انگیز طور کے اوپر ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا. کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں ایسی ہی لائف گزاروں گا. تو بالکل آپ کو کوئی آؤٹ رائٹ ڈفرینٹ لائف بتائے گا. بیوی کو بتائے کہ میں فوکس کروں گا اپنی فیملی کے اوپر، میں اپنے ریلیٹیوس کو جو ہے وہ ان کے لیے وقف کر دوں گا اپنی لائف کو. ریزن کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو پہچانا نہیں، اپنے پرپس کو نہیں پہچانا کہ میں وائی آئی ایم ہیئر ان دس ورلڈ، اور جسٹ اسٹارٹڈ کاپنگ ادر پیپل. اور اس کے اندر جو میرا اپنا ٹیلنٹ تھا وہ کئی منڈیوں مٹکی تلے دبتا گیا، اور اس کے بعد پھر مجھے خود بھی نہیں پتا کہ میرا ٹیلنٹ تھا کیا. تو
یہ وہ رانگ ڈیفینیشنز جو ہیں وہ ہمارے بڑے ہی ہمیں دیتے ہیں، جو ہمیں ڈفرینٹ خواب دکھاتے ہیں، پھر ہمیں کمپیئر کرتے ہیں کہ آپ یہ کر رہے ہو، اس کو دیکھو، اس کا یہ گریڈ آ گیا ہے، آپ کی جی پی اے کم کیوں آئی ہے. اس ساری وجہ سے پھر ہمیں یہ فیلنگ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اندر کوئی کمی ہے، میں کسی فالٹ کا شکار ہوں. اور یہاں سے پھر ہم فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اس وقت کا جو اسٹیٹسٹک ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کافی زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہیں. اور کل بھی میری بات ہو رہی تھی ایک اسٹوڈنٹ سے ہی، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرے اندر ایک بے چینی ہے، میں سمجھ نہیں آتا کہ میں کروں کیا. تو میں نے پھر اس کی کاؤنسلنگ کی، بتایا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ تھوڑا سا پیچھے جانا پڑتا ہے کہ گروتھ کس طرح سے سٹارٹ ہوئی، پھر کیا کیا، اب فیوچر پلانس کیا ہیں. تو پھر جا کے جو ہے وہ جو سب کانشیس مائنڈ میں چیزیں ہوتی ہیں اس کو فرنٹ مائنڈ کے اندر لے کے آیا جاتا ہے تاکہ ہم سیلف اویئرنیس کر سکیں. تو سیلف اویئرنیس، سیلف ڈسکوری، اپنے آپ کو پہچاننا، یہ ہے کیریئر ڈیولپمنٹ کا پہلا کام. پہلے کام کو ہم بعد میں کرتے ہیں، اور بلکہ زندگی کے آخر میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اس وقت تو کرنے کا کام ہی نہیں ہوتا نا. لاسٹ میں جا کے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے تو پہلے اپنے حساب سے ہی کام کرنا تھا. اکثر بچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی خاص چیز کے اندر ان کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ٹیچرس کیا کہتے ہیں، وائی یو آر ڈوئنگ دس، کیپ کوائٹ. پیرنٹس ہوتے ہیں وہ منع کر دیتے ہیں، نہیں یہ کام روک دیا جاتا ہے. کیوں بھائی؟ اس میں پیسے نہیں ملیں گے زیادہ، ارننگ زیادہ نہیں ہوگی، آج کل اس کا زمانہ نہیں ہے. ارننگ کرنی ہے تو آئی ٹی کے اندر جاؤ، آئی ٹی کے اندر فری لینس کام کرو، ابراڈ کام کرو، اس کا زمانہ ہے آج کل. یا آج کل پہلے تو یہ ڈاکٹر انجینئر دو ہی پروفیشن ہوتے تھے، تو بھائی ڈاکٹر بنو، تو فیملی میں دو چار ڈاکٹر ہیں تو دو ڈاکٹر ہیں تو تیسرے نے لازمی ڈاکٹر بننا ہے، دو انجینئر ہیں تو تیسرے نے لازمی انجینئر بننا ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ نہیں تھا، کیونکہ اس میں پیرنٹس کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا تھا کہ جو سکسیس، وہ سکسیس کی وہ ڈیفینیشن ہے جس سے پیسے زیادہ آتے ہیں. پیسے کمانا بری بات نہیں ہے، لیکن پیسے کمانے کے لیے کیریئر چوز کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ تھرو پراپر چینل چلیں گے تو پھر پیسے آپ کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پیسے خود آپ کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائیں گے. تو اگر ہم بات کریں سیلف ڈسکوری کی، پیشن کی، اور ہم جیسے اپنے دوستوں کو فالو کرتے ہیں، تو اگر ہم نے اپنے ہارٹ کو فالو کرنا شروع کر دیں تو یہ یقین کریں کہ ایسی ایسی دنیا ہمارے سامنے کھلتی نظر آئیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ بھائی میرے اندر ایسی بھی چیز ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں ابھی کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں موجود ہوں. یہاں پہ آپ ماشاءاللہ کئی لوگ موجود ہیں، تو آپ آپ شاید آپ کے ذہن میں یہ کوشچن آ رہا ہو کہ مجھے کیا پتا کہ میں صحیح پروفیشن میں ہوں یا نہیں ہوں، یا میری ڈائریکشن ٹھیک ہے نہیں ہے، غلط تو نہیں جا رہا. تو اس کے لیے جو ہے نا، آپ نے دو کام ایسے ہیں جو آپ نے کرے، یہ میں نے کیے کام. ایک تو یہ کہ اپنے ہیروز کے نام لکھیں. آپ نے کن کن لوگوں کو اپنا ہیروز بنایا ہوا ہے، کن لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے، یہ آپ اپنے پاس نوٹ کریں. نمبر 2، آپ یہ نوٹ کریں کہ آپ دعائیں کون سی مانگ رہے ہیں. جب آپ اکیلے میں اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، تو کیا چیزیں مانگتے ہیں؟ لمبی عمر مانگتے ہیں، میرے رزق میں برکت دیں، مجھے اپنے پروفیشن کے اندر انتہائی کامیاب کر دیں، اس ٹائپ کی دعائیں ہیں آپ کی، یا دوسروں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. ایکچولی جو دعا ہوتی ہے نا، وہ انسان کی اصل اوقات ہوتی ہے. وہی انسان ہوتا ہے جیسی اس کی دعا ہوتی ہے. تو آپ اپنی دعاؤں کو، جو نارملی آپ کی پریکٹس ہے، اکثر تو ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا ہم نے دعا کیا مانگی، کیونکہ وہ رٹ جاتی ہے نا بار بار مانگنے سے. تو اس کو آپ نوٹ کریں کہ میں کون سی 4-5 پریئرس ہیں، میری دعائیں ہیں جو میں مانگتا ہوں روزانہ، اس کو نوٹ کریں. ٹھیک ہے. اور جو نمبر 1 میں نے بتایا تھا کہ آپ نے آئیڈیلائز کس کو کیا ہوا.
4 لوگ 5 لوگ، یہ 2 کام آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایکچولی آپ اس وقت کس اسٹیٹ کے اندر موجود ہیں، اور آپ کا کریئر، جس کریئر کے اندر آپ ہیں تو وہ آپ اس ریزن کی وجہ سے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کا کرنٹ اسٹیٹ آف مائنڈ، پاس کو چھوڑ دیں، گزر گیا پاس نا. اب واپس تو وہ ٹائم نہیں آ سکتا جس میں آپ 4 کلاس سے دوبارہ سے جوائن کر لیں، وہ نہیں آ سکتا ٹائم. تو اب آگے کی سوچتے ہیں، لیکن ماضی سے سبق ضرور حاصل کرنا ہے، کیونکہ ماضی بھلانے کے لیے نہیں ہوتا. ماضی اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے آپ سبق سیکھیں، کیونکہ جو ہسٹری سے لرن نہیں کرتا تو ہسٹری اس کو اپنے آپ کو ریپیٹ کرواتی ہے. اس سے ریپیٹ کیسے کرواتی ہے کہ جب آپ پیرنٹس بن کے اپنے چلڈرن کو نورش کریں گے تو پھر وہی ساری حرکتیں آپ کی بھی شروع ہو جائیں گی، اور اینڈ ان اسموک ہوگا. تو پوری جو ہے وہ جراثیم ہے جو پوری نسلوں میں جاتے ہیں. تو یہ جو آپ کی آپ نے نام لکھے اور یہ کیا، تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ میرا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس وقت کس اسٹیج کے اندر ہے. تو کیا ابھی بھی موقع ہے مجھے نیکسٹ کچھ کر سکتا ہوں. تو اس کے لیے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں کہ آپ کو، یعنی آپ کو کیسے پتہ چلے کہ میرے لیے بہترین کیا ہے. آپ میں سے لوگ ماشاءاللہ، you people are, some people are in IT, some engineers, some doing business, some in medicine field or pharmacy field or many more specialized fields. تو ڈفرینٹ آپ کے اسپیکٹرم کے ساتھ آپ لوگ چل رہے ہوں گے، لیکن کچھ ایسے سائنس ہیں ایسے سائنس ہیں جو آپ کو یہ بتائیں گے کہ از دس کیریئر رائٹ فار یو، فار یور لائف. نمبر 1 کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یا آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، کیا آپ اس کام کو بغیر پیسوں میں بھی کر لیں گے؟ آپ تیار ہیں اس کو بغیر پیسوں میں کرنے کے لیے؟ اگر آپ کا جواب ہے یس، میں اس کو بغیر پیسوں میں کرنے کو بھی تیار ہوں اور اتنا ہی موٹیویٹڈ رہوں گا، تو وہ کام آپ کے پیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کام کو کرنے میں کیا تھکن جلدی ہو جاتی ہے؟ جو بھی آپ کا پروفیشن ہے، فار ایگزامپل آپ ٹیچنگ کا کام کرتے ہیں، آپ کو ٹیچنگ کے کام کرنے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنا ٹائم گزر گیا. آپ تھک بھی گئے تو آپ کہیں کہ نہیں، میں ابھی تھوڑا سا اور ٹائم مجھے کروں گا، میں دل نہیں چاہ رہا کام لیو کرنے کا، کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا. دباؤ کی